अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बहुत ही क़रीबी रिश्तों को, यानी अपने अहल ख़ाना को, अपने दिल की कोई बात बता नहीं सकते या बता नहीं पाते, या बताने में बहुत देर कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बहुत ही क़रीबी लोगों की बात को समझने में बहुत देर कर देते हैं, और फिर जब हम समझते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बीत चुका होता है, और बाज़ औक़ात बहुत ही बुरे और तल्ख़ नताइज देखने को मिलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे जो दो मियाँ बीवी के दरमियान जो है ये कहानी थी, और वो एक दूसरे को अपनी बात ना बर वक्त बता पाए और ना समझ पाए, और जिसका उन्हें बहुत ही बुरा जो है वो नतीजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि अफज़ल नामी शख्स एक मोहल्ले में रहता था। उसकी बीवी काफ़ी खूबसूरत थी और किसी ऑफ़िस में वो मुलाज़मत करती थी। वो ख़ुद भी किसी जगह मुलाजिम था, और इस तरह दोनों मियाँ बीवी बरसरे रोज़गार होने की वजह से रोज़ाना जो है वो सुबह अपने अपने ऑफिसेज़ निकल जाते, और शाम गए वो वापस लौटते थे। उनकी शादी को चूँकि अभी थोड़ा ही वक्त बीता था, इसलिए अभी वो साहिब औलाद नहीं हुए थे। नाज़रीन, उनके महल्ले में एक बहुत ही बदक़ुमाश और औबाश किस्म का शख्स रहता था, जिसका कुछ बहुत ही बुरे लोगों के साथ राबिता था। यूँ कह लीजिए कि वो एक इंतहाई बिगड़ा हुआ और इंतहाई यानी बदमाश शख्स था। अब ये ख़ातून जो है जब अपने ऑफ़िस से वापस आती तो इसे बस स्टॉप से लेके अपने घर तक कुछ फ़ासला जो था वो पैदल तय करना होता था, और इस दौरान वो औबाश शख्स जो था उसके कुछ चेले या उसके चमचे कह लें या उनके दोस्त कह लें, जो भी उसकी टोली थी, उसके वो जो औबाश लोग थे, जो लड़के थे, वो इस ख़ातून को राह चलते वो तंग किया करते, इस पर आवाज़ें कसते और इसे छेड़ने की कोशिश करते, और तरह तरह से इसे रास्ते में तंग किया करते थे। अब इस ख़ातून ने अपने शौहर को ये बात बताने की काफ़ी कोशिश इस तरह से की कि वो चाहती तो थी कि अपने शौहर को बताए, लेकिन चूँकि वो ये जानती थी कि ये क्रिमिनल लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, और मार धाड़ करना और लोगों को यहाँ तक कि क़त्ल व गारतगरी करना इन लोगों का एक आम मामूल था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका शौहर जो है वो किसी इस तरह के गैंग के साथ जो है उसका सामना हो कि जिसमें उसकी जान को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। लिहाजा वो इन बदमाशों की और औबाशों की ये जो बदतमीज़ी थी उसे काफ़ी दिन तक वो बर्दाश्त करती रही, और उसने इसका ज़िक्र अपने मियाँ से नहीं किया। लेकिन अक्सर व बेशतर वो परेशान हो जाती थी और वो चाहती थी कि इसका ज़िक्र वो अपने मियाँ से करे। नाज़रीन, इससे पहले कि वो अपने मियाँ से इसका ज़िक्र करती, अगरचे वो एक दो मरतबा दबे दबे लफ्ज़ों में इस बात का ज़िक्र अपने शौहर से वो कर चुकी थी कि बस स्टॉप से घर आते वक्त उसे
تھوڑی یعنی انکمفرٹیبل وہ فیل کرتی ہے، اور اگر ہو سکے تو وہ اسے بس اسٹاپ پر لینے آ جایا کرے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر تک آ جایا کرے۔ لیکن کبھی وہ لیٹ ہو جاتا آفس سے، کبھی وہ اپنی تھکن کا بہانہ کر کے یا تھکا ہوا ہوتا تھا واقعی، تو وہ اسے لینے نہیں جاتا تھا، اور اس طرح وہ خاتون جو ہے وہ کافی ذہنی کوفت سے گزر رہی تھی۔ ناظرین اسی دوران ایک روز واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو اوباش لوگ ہیں جب اس خاتون کو راہ چلتے ہوئے چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، تو ان کا وہی جو باس تھا، ان کا جو سمجھ لیں گرو تھا، جو ان کا بڑا تھا، وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے اس خاتون کے سامنے اپنے ان کارندوں کو، اپنے ان چیلوں کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور بلکہ ایک دو تھپڑ بھی لگائے اور ان کو بھگا دیا، اور اس طرح گویا اس نے اس خاتون کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا اور ایک نیک انسان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر اسے وہ کہنے لگا کہ آئیے میں آپ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ناظرین اس خاتون نے کافی اسے انکار کیا، لیکن چونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص تو بلکہ ان سے بھی بڑا بدماش ہے، اور اسے علاقے کا غنڈہ ہے، اور اسے علاقے میں دادا گیری کرتا ہے، اس لیے وہ کچھ ڈر گئی اور گھبرا گئی، اور اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، اور اس نے اس طرح اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ لیکن ناظرین یہ اس کے گھر تک پہنچانا جو ہے، یہی اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا، کیونکہ اس کے بعد اس شخص نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ ہی اسے اس طرح ملتا راستے میں بس اسٹاپ کے قریب، اور اسے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہتا اور اسے اس کے گھر تک اتارتا۔ ناظرین جب اس نے یہ معمول بنا لیا تو وہ عورت بہت خوفزدہ ہو گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ اس شخص کے ارادے کچھ نیک نہیں ہیں، اور یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا گل کھلائے گا کہ جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ اب اس نے اپنے شوہر کو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ سب باتیں بتاتی، ناظرین ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اور شخص جو ان کا ہمسایہ تھا اور اس کے میاں سے اکثر و بیشتر وہ کسی نہ کسی بات پر لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، اس شخص کو اس بدماش نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اسے کہا کہ وہ اس عورت کے شوہر سے معافی مانگے اور اس کے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے۔ جب اس ہمسائے نے ایسا کیا تو اس عورت کا شوہر جو تھا یہ بھی اس بدماش کا بڑا شکر گزار بن گیا، اور اس کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ اس شخص نے اس ہمسائے سے، جو کہ بہت ہی بد مزاج تھا اور بڑا بد دماغ تھا اور اکثر و بیشتر اس سے لڑا جھگڑا کرتا تھا، اس نے اس کی جان چھڑائی ہے۔ نہ صرف یہ اس نے کیا، بلکہ اس نے ایک دن اس سے یہ پوچھا کہ وہ کس آفس میں کام کرتا ہے، اور پھر اس نے اس کے آفس جا کر اس کے باس کو بھی ڈرایا دھمکایا، اور اس سے یہ کہا کہ اس شخص کو جو بھی وہ سہولتیں دے سکتا ہے آفس میں، اس کی ملازمت میں کچھ نرمی کرے یا اور دیگر کوئی انکریمنٹس وغیرہ کا معاملہ، تو اس میں بھی اس نے اس کے باس کو ڈرا دھمکا کر اس شخص کو وہاں سے فیور دلائی۔ اب تو جناب وہ شخص جو تھا اس بدماش کا وہ بہت زیادہ شکر گزار ہو گیا، اور اب تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس سے کوئی کسی قسم کی بات کرتا، اور اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس کی پلاننگ ہی یہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ حرکت شروع کر دی کہ جب وہ اس کی بیوی کو اس کے گھر پہ ڈراپ کرتا تو وہ اس کے گھر میں زبردستی چلا بھی جاتا، اور اس سے کہتا مجھے چائے پلاؤ، اور کبھی اس طرح سے کھانا کھلاؤ وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کر کے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب اس کی بیوی کی برداشت سے باہر بات ہو گئی، لہذا اس نے اپنے شوہر کو ساری بات کھل کر بیان کر دی، اور کہا کہ یہ شخص مجھے خوفزدہ کر رہا ہے، یہ شخص مجھے زبردستی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہتا ہے، اور یہ شخص زبردستی ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، مجھے چائے پلانے کو کہتا ہے، مجھے کھانا کھلانے کو کہتا ہے، اور اس شخص کی نیت جو ہے یہ مجھے کچھ درست نہیں لگتی، لہٰذا آپ اس کے خلاف کچھ کارروائی کریں تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ لیکن چونکہ ناظرین اس نے
اس شخص پر بھی کچھ احسانات ایسے کر دیے تھے، اس کے باس کو ڈرا دھمکا کر وہاں سے کچھ فیور دلا دی تھی اور اس کے ہمسائے سے بھی اس کی جان چھڑائی تھی، لہٰذا اب یہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا یا بولنا نہیں چاہتا تھا، جو بھی کہہ لیں۔ تو بہرحال اس شخص نے اپنی بیوی کی بات پر کان نہ دھرا اور اس شخص کو سختی سے اس بات سے نہ منع کیا کہ وہ اس کے گھر نہ آیا کرے اور اس کی بیوی کو پریشان نہ کرے۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس شخص نے جب وہ اس کی بیوی کو اسی طرح اس کے گھر تک ڈراپ کرنے آیا تو وہ اس کے گھر میں گھس گیا چائے کے بہانے، اور پھر اس نے اس کی بیوی سے دراز دستی کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت اچھی کہ عین اس وقت اس کا شوہر جو ہے وہ دفتر سے وہ بھی پہنچ گیا، اور جب اس نے گھر کے اندر چیخ پکار سنی تو اس نے وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس کی بیوی سے بدتمیزی کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس روز اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی جو اس کو بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس کے واسطے کچھ کیا جائے، وہ شخص اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، اور اس بات کا شاید اس کو یقین نہیں تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی ایسے ہی اس سے کہہ رہی ہے، تو اسے بہت غصہ آیا ناظرین، اور اسی غصے میں اس نے اپنے گھر کے کچن سے جو ہے وہ ایک چھری جو ہے وہ اٹھائی اور اس شخص پر حملہ کر دیا، اور اس شخص کو ناظرین اس نے قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر قاتل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، مقدمہ چلا اور وہ کئی سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ کیسا واقعہ ہے کہ جس میں بیوی پہلے اپنے شوہر کو اصل حالات سے آگاہ نہ کر سکی، اور جب پانی سر سے گزر گیا اس وقت جب اس نے آگاہ کیا تو پھر پہلے تو اس کے شوہر نے اس کی بات پر یقین ہی نہ کیا، اور جب پانی سر سے گزر گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس طرح اس نے وہ فعل کر دیا جو کہ قانون کے کرنے کا تھا، اور اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس طرح وہ ایک قاتل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو ناظرین، یہی وہ بات ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض اوقات ہم اپنے پیاروں کی کو کوئی بات بتا نہیں پاتے، اور اگر بتاتے ہیں تو سننے والا ہماری بات پر یقین نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے کان، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اپنے دماغ کی کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے، اور اپنے پیاروں کی طرف دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے، اور اپنے پیاروں کو اپنی کوئی بھی مصیبت پریشانی جو ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے، بلکہ بر وقت آگاہ کرنا چاہیے، اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنے اور اس کا ایسا مناسب حل تلاش کرے کہ جس میں قانون کو ہاتھ میں بھی نہ لیا جائے اور مسئلے کا حل بھی ہو جائے، اور ایک مناسب جو ہے وہ طریقے سے اپنی مشکل پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، اور جہاں قانون کی مدد لینے کی ضرورت ہو وہاں قانون کی مدد لی جائے اور اپنے معاملے کو، مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت نے مہلت دی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔